बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। मसीह में मेरे अजीजों, आज ईद पेंतिकोस्त यानी एक्लीसिया के जन्मदिन की ईद हम मना रहे हैं। सबसे पहले आप सबको ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले हम आज का जिंदा कलाम सुनेंगे और उसके बाद इस पर ध्यान करेंगे। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना के आए खुदावन तेरी तमजीद हो, उसके 20वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शहीद जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया और शहीद खुदा उनको देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं मुआफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अजीजों, जिस तरह के आज बताया गया कि आज ईद पेंतिकोस्त है, यानी कि पाशका और पेंतिकोस्त कलीसिया में मनाई जाने वाली ये दो बड़ी ईदें हैं और दोनों का आपस में जो है वो गहरा तल्लुक है। आज हम पाशकाई एहताम पर जा रहे हैं, यानी कि आज ईद पेंतिकोस्त पाशका के 50वें दिन के बाद हम मनाते हैं। और आए मैं आपको इस साल का मतलब बताऊं ताकि आप इसे मनाकर ज्यादा से ज्यादा रूहानी फायदा हासिल करने वाले बन सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ईद पेंतिकोस्त का लफ्जी जो है मतलब क्या है। ये यूनानी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है 50 दिन, यानी यहूदी मिस्र की गुलामी से रिहाई की याद में ईद फसह मनाते और उसके 50 दिन बाद ये ईद मनाते थे। हम मसीहियों ने के लिए ये ईद जो है ईद पाशका जो है कि 50वें दिन जो है हम मनाते हैं। इसलिए शुरू में ये यहूदियों की थी और इन 3 बड़ी ईदों में से एक थी जिन्हें मनाने के लिए खुदा ने हदायत की और असूल मुकर्रर की। अगर हम देखें तो 3 जो पहले बड़ी ईदें मनाई जाती थी वो कौन सी थी? उसमें से सबसे जो पहली ईद थी जो मिस्र से रिहाई की ईद, जो तकरीबन मार्च के महीने में वो मनाई जाती थी। और इसके बाद ईद पेंतिकोस्त जो कि आज हम मना रहे हैं ये मई और जून के दरमियान में मनाई जाती थी। और इसके बाद जो थी खैमों की ईद जो तकरीबन सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाई जाती थी। ये 3 ज़ियारतें की ईद कहलाती थी, क्योंकि इन ईदों के दिन बहुत सारे जो बालग मर्द होते थे वो उसी वक्त जो था उनका फर्ज था कि वो अपने मुकर्रर फासले के अंदर रहते हुए यानी यरूशलेम में जाकर ये जो ईद थी वो मनाते थे। और अगर हम देखें तो इंसानों को बचाने में खुदा की जो हिकमत थी वो इन ईदों के जरिए भी जाहिर हुई, और जो इसने खुदा ने खुद जो थी वो मुकर्रर की थी। और खुदावन की पैदाइश से कई सौ साल पहले खुदा ने रिहाई की ईद जो थी वो मुकर्रर की थी, ताकि जो यहूदी थे अपने जहन में ये बात रखें कि किस तरह खुदा ने अपनी कुदरत से जो था उन्हें फारून से छुड़ाया था। लेकिन जब उन्होंने रिहाई पाई तो ये ईद मुकर्रर की, और उस वक्त ये तय कराया था कि कई सौ साल बाद इसके बेटे की मौत
اور قیامت اس عید کے دنوں میں جو تھی وہ واقع ہوگی. اور ایسا کرنے میں خدا کی یہ مرضی تھی کہ فرعون کی غلامی سے اسرائیل کی رہائی جو تھی اس آزادی کا نشان بن جائے، جو خدا یسوع مسیح اپنی موت اور قیامت سے سب انسانوں کو شیطان کی غلامی سے بخشے گا. تو مسیح میں میرے عزیزو، آج جو اس طرح سے پینتیکوست کی عید کا واقعہ جو ہم نے آج سنا، روح القدس کے پھل جو آج ظاہر ہوئے رسولوں پر اور بھیجے گئے، اور کلیسیا کی جو زندگی کا آغاز بھی آج ہوا، جسے ہم کلیسیا کا جنم دن بھی کہتے ہیں. اور اس وجہ سے پینتیکوست کی عید کا، کلیسیا کا جنم دن، اسے ہم بڑی دھوم دھام سے آج منا رہے ہیں. اور خدا کے پاس اس سے مناسب اور کوئی روح القدس بھیجنے کے لیے جو تھا وہ نہیں تھا. تو عید پینتیکوست کے دن یہودی جو تھے وہ کوئی سینہ پا گئے اور 10 حکموں کی یاد مناتے، جنہیں وہ شریعت کا نام دیتے تھے. خدا نے پینتیکوست کا دن چنا تاکہ نئی شریعت یعنی محبت کی شریعت جاری کرے. اور یہ شریعت ایک حکم کی صورت میں یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے سے پیار کرو. یہ یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب اس کی 34ویں آیت میں بیان ہے. اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، آج کی تلاوتوں کے بارے میں اگر ہم دھیان و گیان کریں، جو پہلی تلاوت اس کا ذکر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جو تھی وہ پہلی دفعہ جو تھی وہ ملاقات رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور خدا یسوع مسیح اسی وقت یکدم انہیں جو تھے وہ روح القدس جو تھے ان کو دیتے ہیں. جس طرح اگر ہم دیکھیں تو یسوع نے ذرا بھی دیر نہ کی، اور جس طرح کوئی بھی فراغ دل آدمی جو بہت ہی امیر ہو اور یکدم کسی کی ایک دم مدد کر دیتا ہے، اسی طرح خدا یسوع مسیح نے بھی اسی وقت روح القدس جو تھا وہ اپنے رسولوں کو دیا. اور اس کا اپنا روح اس کی اپنی زندگی تھی جو خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ ہوتے وقت انہیں بخشی تھی. اور یہ ایسا خزانہ ہے جو یسوع نے اپنے رسولوں اور باقی سب انسانوں کے لیے اپنے خون سے جو تھا وہ خریدا تھا. اور روح کے تحفے کے علاوہ یسوع نے وہ تمام نعمتیں بھی دی تھی جو روح کے پھل ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے جو پہلا تحفہ ہے وہ معافی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یسوع نے رسولوں کو روح القدس کا وہ بپتسمہ دیا جس کا اعلان یوحنا نے کیا تھا. جس طرح روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح روح القدس نے رسولوں کے دل گناہ کے اندھیرے کو ختم کر دیا. دوسروں کو معافی دینے کے اختیار کے استعمال سے پیشتر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا. اور معافی کے ساتھ سلامتی بھی کوئی عام سلامتی نہیں، بلکہ خود خداوند کی اپنی سلامتی جو اس نے آخری کھانے کے وقت انہیں دی تھی، اور سلامتی سے ساتھ خوشی بھی جو انہیں اس وقت ملی، ایسی سلامتی جس کا انہوں نے اس سے پیشتر کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا. ان کے دل میں وہی خوشی تھی جس کا یسوع خود اپنے دل میں تجربہ کر رہا تھا. مسیح میں میرے عزیزو، پینتیکوست کے دن روح القدس کا دیا جانا، اس دن کا وہ واقعہ ہم نے لوکا کی زبانی جو تھا وہ سنا ہے. اس میں نہ تو یسوع کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی آسمان سے کسی آواز کا، بلکہ ہوا خود خدا کی آواز اور آگ خدا کی حضوری کا نشان ہے. اور روح کے اثرات رسولوں پر ایک محسوس کن بات ظاہر کرتے ہیں، اور روح نے رسولوں کو جو ہے وہ حکمت بخشی. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ پطرس جو کہ ہم دیکھیں جسے تقریباً ان پڑھ شخص یوں بولتا ہے، اسے بھی خدا نے ایسا روح بخشا
کہ جیسے بہت بڑا کوئی عالم فاضل جو تھا وہ اپنے مہارانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے الفاظ ظاہر کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو تھا روح کی ہدایت کے مطابق تھا. روح جو ہے ان میں کام کرتا تھا، اور روح کی وجہ سے وہ اپنے جو کام تھا وہ کلیسیا میں، برادریوں میں جو تھا وہ کام کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ تھے اس وقت متحد ہوئے. اور یسوع کے زندہ ہونے کا بید صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھ سکتے تھے، انہیں ایسے دوسروں تک پہنچایا جیسے حیرت بات تھی، اور اس ذریعے سے خدا کا پیغام دوسروں تک گیا. یسوع کے زندہ ہونے پر روح قدس انہیں دیا گیا تھا، اور ان کے لیے بپتسمہ تھا. جو روح قدس جو انہیں پینتیکوست کے دیا گیا تھا وہ ان کے لیے استقلال تھا. یعنی سب سے پہلے جو روح قدس جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے وہ بپتسمہ کی صورت میں تھا، اور جب عید پینتیکوست کے وقت انہیں روح قدس دیا تھا وہ استقلال کی طرح تھا. اور آج ہماری مسیح برادری کی زندگی ایک لگاتار پینتیکوست ہونا چاہیے، یعنی کہ رسولوں کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح قدس دیے جانے کی جو عمل جو تھا وہ صرف 2 ہی واقعات یعنی پاشکا اور پینتیکوست تک ہی محدود نہیں. جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ کلیسیا پینتیکوست کے دن پیدا ہوئی، یعنی کہ تاب اور ڈالیوں کی تفصیل جو یسوع نے اپنے آخری کھانے کے وقت سنائی تھی اب ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے. یعنی تاب یسوع سے لگاتار زندگی کا رس، اور ڈالیاں یعنی رسولوں میں منتقل ہو رہا ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو جو روح قدس ہے وہ رسولوں کے ذریعے تھا، وہ ہر ایک تک کا وہ پہنچا، اور روح ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر رہا ہے، کیونکہ ہم کئی طرح سے مختلف گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ ہمارے دلوں میں سے امن بحال کر رہا ہے جو بہت سی فکروں کے ساتھ سبب سے وہ چھن گیا. اور ہم دیکھیں تو روح قدس کی وجہ سے ہم گناہوں کی دلدل سے نکل چکے تھے، اور آج ہم پر وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی جو زندگی ہے وہ روح قدس کی ہدایت کے مطابق گزاری. وہ ہمیں گناہ معاف کرنے کی قوت بخش رہا ہے. صرف روح قدس ہی ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم خلوص دل سے ایک دوسرے کو معاف بھی کریں. تو روح ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن بدن یعنی مسیح برادری کی خاطر دیا گیا ہے. یہ ہے وہ ضروری پیغام جو پولس آج کی اگر ہم طلاق میں دیکھیں تو دوسری طلاق میں بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ روح بے بہا تحفہ ہے، مگر جب یہ ہمیں دیا گیا جاتا ہے تو پھر ہم پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر رعایت ہو جاتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جو روح کے ذریعے ہمیں سونپی گئی ہے وہ ہے بدن، یعنی اپنی مسیح برادری میں ہمیشہ صحت مند جو ہے اعضاء ہو. تو آج ہم سوکھی ڈالیوں کو آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ایک اچھے مسیح بن کر جو ہے اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں گزارے. جو کچھ ہم روح قدس کے اگر ہم خلاف کرتے ہیں تو چاہے وہ گناہ کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، وہ اس مسیح برادریوں کے لیے جس کے ہم اعضاء ہیں نقصان دہ ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو ہمیں آج کے دن سوچنا ہے کہ ہم اس روح کی ہدایت کے ذریعے سے ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک دوسرے کو جو ہے سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم خدا سے برکتیں اور نعمتیں بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو مقدس پطرس نے جو پہلے بشارتی خطاب سے جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے 3000 کے قریب جو تھے وہ لوگ یسوع پر ایمان لائے، اور انہوں نے اس وقت جو تھا بپتسمہ پایا. اور عید پینتیکوست مناتے ہوئے آج روح قدس کی نعمتوں اور بخشوں کا جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ بپتسمہ کے ساکرامنٹ میں خدا کا پاک روح ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور استقرار کے ساکرامنٹ میں
ہم روح القدس سے جو ہے بامور کیے گئے ہیں۔ مقدس پولس رسول غلاطیوں کی کلیسیا کے نام خط میں روح القدس کے پھلوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم روح کے موافق چلو۔ روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم اور پرہیزگاری ہے۔ آئیں روح القدس کی نعمتوں، بخشوں اور پھلوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ اپنے ایمان کے جنم دن کو بڑی عقیدت اور گرم جوشی سے منائیں۔ رسولوں کی مانند مسیح کی انجیل کے پرچار اور مسیحی اقدار کے فروغ کی جدوجہد کا عہد کریں۔ گھروں، دفاتروں، گلی محلوں، بلکہ جب بھی ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اپنے لب و لہجہ میں نرمی لائیں۔ ہر انسان کو چاہیے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے ترکتا ہو محبت اور عقیدے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو میری دعا ہے کہ عید پینتیکوس کی برکات کے وسیلہ سے اس وبا جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، جو وائرس جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، پیارا خداوند اس عید پینتیکوس کے موقع پر ہمارے التجاؤں کو، دعاؤں کو، درخواستوں کو سنیں تاکہ ہم اس کورونا جیسی وبا سے نجات حاصل کرتے ہوئے خدا کی اسی طرح نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ مسیح مرے خدا کے وسیلہ سے آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے